अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा से। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का कहना है कि मुआफ़ी क्यों मंगवा रहे हैं। मुआफ़ी वो मांगे जिन्होंने जुल्म किया है। उन्होंने कहा है कि फुटेज पेश करो और अदालत को फैसला करने दो। अल्लाह इन जजेस को हिम्मत दे कि वो इंसाफ कर सके। अगर सारे फैसले बादशाह सलामत नहीं करने हैं तो फिर अदालतों को बंद कर दें। उन्होंने मजीद कहा कि ये जो सोचते हैं कि बानी पीटीआई डर जाएंगे और डील कर लेंगे, तो पाकिस्तानी कौम इमरान खान को बेहतर जानती है। इसके साथ साथ जो है वो ईरान ने तनबीह की है कि इसराइल के साथ जो जंग है वो किसी लम्हे भी जो है वो छिड़ सकती है। जून में होने वाली 12 रोजा लड़ाई के बाद जो मौजूदा खामोशी है उसे उन्होंने आर्जी वक्फा करार दिया है। मजीद बात करें तो मूसलाधार बारिशों ने अब कराची का रुख कर लिया है। सड़कें ज़ेरियाब हैं, पानी घरों में दाखिल हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो 470 से ज्यादा फीडर इस वक्त ट्रिप कर गए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और जो क्लाउड बर्स्ट है इससे हलाकतों की तादाद अब तक जो है वो 670 से तजावज़ कर गई है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट ने भी जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी कानून में जो तरमीम का बिल है वो मंजूर कर लिया है। अपोजिशन ने इसके ऊपर एहतजाज भी किया, वॉकआउट भी किया और पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि इस तरमीम में एसएचओ को इख्तियार दिया गया है कि बिला वजह किसी को भी 3 माह तक वो कैद कर लेंगे और जो गिरफ्तार शख्स है उसको 3 माह तक अदालत तक जो रिसाई है वो भी रोकी जा सकती है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो बात करेंगे जो बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने आज स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि मुआफ़ी क्यों मंगवा रहे हैं और मुआफ़ी वो मांगे जिन्होंने जुल्म किया है। उन्होंने कहा है कि जो फुटेज है वो आप पेश कर दें और अल्लाह ताला इन जजेस को ये भी हिम्मत दे कि वो इंसाफ कर सके। कैसे देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, ये जो अलीमा साहबा की स्टेटमेंट्स हैं या जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो बहुत सारे तज़ादात का जो है शिकार है। अच्छा, एक तो बात ठीक है, कोई भी पार्टी का लीडर हो अगर वो माफी मांग ले तो उसकी सियासत पर जो है बहुत बड़ा एक समझे कि एक कदगन सी लग जाती है, एक बहुत बड़ा प्रेशर उस पर आता है और फिर लोग जो हैं ऐसे लीडर को पसंद नहीं करते कि जो माफी मांगे, तो इससे उनकी सियासत मुतासर होती है। इसलिए माफी मांगना एक मुश्किल मरला है। माफी मांगकर फिर इमरान खान साहब सियासत कैसे करेंगे, एक तो बात ये है। अब दूसरी बात ये है कि अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जनाब वो माफी नहीं मांगेंगे, तो साथ वो ये कहती हैं कि जनाब अदालतों के अंदर जो है आप जो केस आपने किए हुए हैं उसको हम आगे लेकर चलेंगे और उसमें ही हम आज़ाद होंगे, उसी में हम जो है कामयाबी हासिल होगी। और 7 जजों को इस हवाले से वो कहती हैं कि अल्लाह ताला इन्हें इंसाफ करने का जो है हौसला भी दे और मौका भी फराहम करे। अच्छा, ये वो बातें हैं, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा पीछे चली जाएं तो एक तरफ यही पीटीआई है जो बार बार ये डिमांड भी करती रही है कि जनाब हम जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है। फिर कुछ लोग कुछ दो माफीनामे तक की बातें होती रही हैं। अब गुज़िश्ता चंद रोज के अंदर जब ये बात आप समझे बैरून मुल्क से पाकिस्तान तक आई है कि जनाब एक बड़ी अस्करी शख्सियत के हवाले से ये मंसूब करके कि जनाब अगर माफी मांग ले माफी तलाफी हो सकती है, और यह कि माफी मांगने से बहुत सारी ऐसी कुव्वतें जो रियासत या पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं अगर माफी मांग लें तो माफी दी भी जा सकती है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के हलकों के अंदर इसको इस लिहाज से देखा जा रहा है कि शायद कोई ऐसा यू टर्न आ गया या ऐसे नहज पर चीजें आ गई हैं कि एक टर्न ले रही हैं, वो टर्न इस तरह ले रही हैं कि पीटीआई को रिलीफ मिलने जा रहा है, लेकिन रिलीफ मिलने के लिए जो शराइत रखी गई हैं वो इस तरह की शर्त है कि जो मानी नहीं जा सकती। अच्छा, एक तो ये है कि जब ये बयान आया तो हुकूमती हलकों की तरफ से अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये सहाफती जो अनासर है ये उनकी तरफ से था और वो अस्करी जो शख्सियत है उनकी तरफ से नहीं थी ये बात। बहरहाल एक तरफ वहां कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया तो दूसरी तरफ यहाँ की जो कंट्रोवर्सी है पीटीआई की, तो पीटीआई एक तरफ गुज़िश्ता जब से इमरान खान साहब जो है कैदोबंद की सोबतों में आए हैं तब से उनकी जो डिमांड है वो ये है कि हम पोलिटिकल गवर्नमेंट से बातचीत नहीं करेंगे, उनके पास तो कुछ नहीं है, इख्तियार नहीं है, ना कोई फैसला करने की ताकत है। हम जो है इस वक्त अगर बातचीत करेंगे तो वो करेंगे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप क्या बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप यही बात करेंगे ना कि हमें छोड़ दिया जाए, फिर उसमें यह है कि माफी तलाफी हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो माफी तलाफी वाली बात है वो सामने आई है, जिससे अब मेरा ख्याल है कि पीटीआई को खुद भी हजम नहीं हो रहा कि अगर माफी तलाफी करनी पड़ गई इन पब्लिक
تو پھر وہ جو موقف تھا, وہ جو ساری باتیں تھی, وہ کہاں جائیں گی. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے عدالتوں سے سرخرو ہوں گے. دوسری طرف عدالتوں کو ہی مقد الزام ٹھہرا رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت, خود علیمہ خان صاحبہ بھی, کہ جناب عدالتیں فیصلے نہیں صحیح کر رہی, عدالتوں کے اندر جو انصاف کا جو معیار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, عدالتیں جو ہے پریشر میں ہیں, عدالتیں اچھا اگر عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ عدالتیں جو ہے انصاف نہیں کر رہی, تو پھر آپ پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم عدالتوں سے ہی جو ہے سرخرو ہوں گی. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو میرا خیال ہے تضادات کا ایک منبع ہے. دوسری طرف اگر بات کریں کہ اگر معافی تلافی کر کے ہی عمران خان صاحب کی جان چھٹتی ہے, تو پھر 9 مئی کے سارے واقعات اور یہ جو ساری چیزیں ہیں, خود حکومتی جو بیانیہ ہے, جو ریاستی بیانیہ ہے, اس کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ غداری کی طرح کا ایک جرم ہے اور اس میں را بیہائنڈ ہے, اور مشکل جو صورتحال ہے, مشکل جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کے پیچھے جو ہے آپ دیکھیں جی بھارت ہے, کہیں آپ کہتے ہیں اسرائیل ہے, اور یہ سارا کچھ 9 مئی کو کروایا گیا, اور اس کے بعد آپ یہ سمپلی کہہ رہے ہیں کہ جناب معافی اگر مل جائے تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. یعنی یہ پھر یہ ساری عدالتی کارروائی کیا تھی, ملک میں آئین اور قانون کی کیا حیثیت ہے, اور پھر سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو کیا اس طرح کی جو طریقہ کار ہے, اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹھیک ہے کہ پھر آپ عدالتوں سے باہر ہی جا کے فیصلے لے رہے ہیں. صرف ایک ہے کہ اگر ایک شخصیت کی خوشنودی حاصل ہو جائے یا حکومت کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو سارے کیسز جو ہیں وہ ختم. تو پھر ریاست پاکستان کے اندر انصاف کا معیار کیا ہے, قانون کہاں ہے, جمہوریت کہاں پر ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں کہ پھر ایک آپ سمجھ لیں کہ آپ سمجھیں کہ ایک ایسا پنڈورا باکس کھول جائے گا جسے پھر بند کرنا بہت مشکل ہے. ایسے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ معافی ابھی منگوائی جا رہی ہے یا پھر معافی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے مانگی جا رہی ہے؟ چونکہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو گزشتہ برس ہم نے دیکھا کہ وہ جو پریس کانفرنسز ہوئی تو بعد میں پی ٹی آئی کی ہی کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے یہی دعویٰ کیا گیا کہ ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا, حالات ایسے پیدا کر دیے گئے تھے کہ معافی منگوائی گئی تھی اور کچھ سچویشن بھی ایسی دیکھنے کو ملی تھی. آپ کو بھی کیا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ معافی منگوائی جا رہی ہے یا بانی پی ٹی آئی خود معافی کر رہی ہے؟ دیکھیں معافی جو ہے منگوائی جانے والی بات نہیں ہے. اب تو میرا خیال ہے کہ جب پی ٹی آئی والے خود پچھلے 1.5-2 سال سے اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو جائے, تو وہاں کیا ہے کہ ہم ظاہری بات ہے معافی آپ مانگیں گے نا, اور کیا کریں گے وہاں جا کر, اور تو کچھ نہیں ہے وہاں پر جا کر. تو یہ تو میرا خیال ہے ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے. لیکن اب جب دوسری طرف سے یہ بات آ گئی ہے یا چلیں کسی اور پیرائی میں بھی آ گئی ہے, تو اب آپ پکڑ گئے ہیں. یعنی ایک طرف آپ ایک بات کرتے ہیں, پھر دوسری طرف سے اس کا جب جواب آتا ہے تو پھر آپ پکڑ جاتے ہیں. اگرچہ کہ اگر یہ سارا سلسلہ, میں تو اس پر بات کر رہا ہوں کہ جو پھر ایک عام پاکستانی ہے, جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہے, پہلے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر ایک بہت سارے آپ سمجھے کہ جو انگلیاں اٹھ جائیں گی, بہت زیادہ آئی بروز اٹھیں گی کہ جناب پھر ملک میں ابھی تک جو 2-2.5 سال تک ڈیفینیٹلی پھر یہ کوئی کھیل ہے نا جو کھیلا گیا. سوری ٹو انٹرپٹ, جہاں آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی لیڈر اگر وہ پی ٹی آئی کے ہی ہوتے ہیں کہ اگر وہ معافی تلافی کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ جو ان کی پالیٹکس ہوتی ہے اس پہ قدغن لگتی ہے, تو پھر اگر وہ ریاست کا بیانیہ بھی تو ایک دم توڑ جاتا نا, تو پھر اس میں ریاست کی ساکھ متاثر نہیں ہوتی کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے. اور جی میں وہی بات کر رہا ہوں نا, ایک تو بات ہے کہ پھر ریاست کا جو موقف ہے ابھی تک کا, یا حکومت کا جو موقف ہے, وہ بڑی بری طرح ڈسٹرائے ہوتا ہے عام آدمی کی نظر میں. اور پھر یہ لگتا ہے کہ یہاں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ قانون اور آئین کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. شاید قانون اور آئین جو ہے وہ موم کی ناک کی طرح, جسے جو چاہے جس طرح چاہے وہ موڑ دے. پھر اس سے تو یہ صورتحال آپ کے سامنے نظر آتی ہے نا کہ پھر جو انصاف ہے وہ عدالتوں سے باہر ہی کہیں طے ہو رہا ہے. اگر معافی تلافی سے ہی معاملات طے کرنے ہیں یا اندر خانے ہی کچھ چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے, تو اس میں دونوں کو نقصان ہے نا. اگر معافی دے کر اگر عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو پریشر آئے گا وہ خود ریاست کے اوپر آئے گا, خود اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آئے گا. لوگ سوال کریں گے کہ یہ پاکستان نہیں ہے یا کوئی بنانا اسٹیٹ ہے. اچھا دوسری طرف اگر معافی مانگ لیتے ہیں عمران خان صاحب, تو اس کی طرف سے آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر ان کے اپنے ورکر, کارکن اور عام پاکستانی کہیں گے کہ پھر آپ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, تو معافی مانگ کے اپنی جان چھڑائی ہے. تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب اگر معافی مانگتے ہیں تو پھر معافی اس صورت میں ہوگی کہ جناب یہ کام ہم نے کیا ہے, ہم اس پر شرمندہ, ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے خلاف کارروائی نہ کریں, آئندہ سے ہم اپنے جو اتوار ہیں اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اس کا دوسرا مطلب تو یہ ہے. تو میرا خیال ہے معافی لینا اور معافی دینا دونوں کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے.
لیکن بہرحال آپ کو کوئی اور کوئی ڈیل کی صورت میں معافی ہی سامنے آتی ہے احسن صاحب، یا پھر ڈیل کی صورت میں تو وہ عدالتوں سے ریلیف بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ دیکھیں مصباح، مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جس دن یہ سزائیں سنائی گئی تھیں جی پولیٹیکل ان کی لیڈرشپ کو، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سمجھ لیں کہ کہیں معاملات طے بھی ہو رہے ہیں، اچھا اچھا اس سے تو پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے. یہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ جو ہائر عدالتوں میں جب یہ کیسز جائیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ریلیف کی جو شکل یہ ہے کہ بہت ساروں کی سزائیں معاف ہو جائیں گی، بہت سارے ریلیز ہو جائیں گے ان سزاؤں سے. تو ان کے لیے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، ورنہ لٹکے رہتے تو کئی سال اور لٹکے رہ سکتے تھے. سزائیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ان کو آگے ہائر کورٹس کے اندر اگر ایویڈنسز مضبوط نہیں ہیں تو پھر نکلنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. صاحب شاہد محمود قریشی کی رہائی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں عدالتی ریف؟ دیکھیں وہ عدالتی سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی عدالتی ان کی ہو گئی ہے اس حوالے سے جو ایک لیڈرشپ گیپ ہمیں نظر آتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ویکیوم تھا اس کو فل اپ کرنے کے لیے کہ خان صاحب کو شاید ابھی باہر نہیں نکالا جانا. اگر بات کریں کہ ڈیلنگ ویلنگ سے ہی ساری چیزیں ٹھیک ہونی ہیں، تو اب عمران خان صاحب کے حوالے سے چونکہ ایک پریشر تو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، باہر کی جو قوتیں ہیں ان سے، انٹرنل جو فورسز ہیں، ایون اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے جو لوگ ہیں، ایک پریشر جوائنٹ تو ہے. لیکن اس کے اندر سے جب یہ کہا گیا کہ معافی تلافی ہو سکتی ہے اگر معافی مانگ لے اور صدقے دل سے مانگ لے، صدقے دل سے مطلب یہ ہے کہ آئندہ سے آپ جو ہیں اپنے جو اطوار ہیں اس کو بدل لیں، ریاست کے خلاف جو آپ ہتھیار اٹھائے ہیں آپ نے، یا ریاست کے خلاف آپ نے جو جلاؤ گراؤ کیا ہے اس سے توبہ طائب ہو جائیں، تو پھر آپ کو جو ہے آپ کا جو قومی دھارہ ہے سیاست کا اس میں شامل کیا جائے گا. یہی آپ ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر الطاف حسین کو مائنس کر کے ایم کیو ایم جو ہے قومی دھارے میں شامل کر لی گئی ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ معافی تلافی کا سلسلہ صرف یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کے لیے ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو باقی لیڈرشپ ہے اگر وہ معافی تلافی کر لیتی ہے تو مائنس عمران خان جو آپ سمجھے کہ قومی دھارے کے اندر پی ٹی آئی کو لایا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ برانی پی ٹی آئی معافی مانگ کے جان خلاصی ہو جائے گی اور پھر وہ اسی انرجی کے تحت جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی کیمپین کا آغاز کریں گے، یا پھر ان کا وہ جو طریقہ سیاست ہے وہ اب چینج ہو جائے گا کہ بس اب تو اتنی سزا کافی ہے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر آپ کی جو وہ ٹون ہے آپ وہ برقرار نہیں رکھ پاتے. اچھا جس موقف کے اوپر، جس عہدے کے اوپر آپ نے قوم کو اپنے ساتھ لیا ہوتا ہے، یعنی آپ کی ایک ریٹورک ہے، آپ کا ایک بیانی ہے، اس بیانی کے تحت آپ کا جو بھی ووٹ بینک ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہوتا ہے. کیونکہ وہاں تو آپ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں جھکتے اور کسی سے معافی نہیں مانگیں گے، انہوں نے غلط بھی کچھ نہیں کیا، جو علیمہ خان صاحبہ کے جملے. ایسے صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، پھر وہ جو پی ٹی آئی کا طریقہ سیاست ہے وہ تو وہی ایک اگریسیو اور وہ سارا کچھ، تو پھر وہ کمپین آگے کیسے چلے گی؟ یا پھر دیکھیں پہلی بات ہے اگریسو جب آپ معافی مانگیں گے تو پھر معافی یہ نہیں ہوگی زبانی کلامی ہوگی، باقاعدہ وہ ریٹن ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور میں نواز شریف صاحب جب باہر گئے تو وہ ریٹن تھا سب کچھ، وہ اگرچہ کہ اس کو تردید کرتے رہے لیکن کافی سالوں کے بعد وہ جو معاہدہ تھا وہ منظر عام پر اب تک آ چکا ہے، اور کئی سالوں کے بعد وہ آیا بھی تھا اس وقت، تو اس وقت بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھی. اسی طرح جب یہاں پر کوئی معافی تعافی ہوگی تو باقاعدہ طور پر کچھ بانڈز جو ہیں بھر کے دینے پڑیں گے، اور اس میں آپ اپنے طرز عمل کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گا. اچھا اس کی خلاف ورزی بھی ہو جاتی ہے لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ لکھ کر دیتے ہیں تو لکھنے کے والے کے پاس ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ سامنے لے آتا. علیمہ خان صاحب ابھی کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ڈر جائیں گے یا ڈیل کر لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور جو پاکستان کی عوام ہے وہ بخوبی بانی پی ٹی آئی کو جانتی ہے، ڈرتے بھی نہیں ہیں اور وہ ڈیل بھی نہیں کریں گے، تو پھر بات کہاں پہ جا کے ختم ہو رہی ہے؟ ڈیل کا تو پہلے دن سے یار وہ میری بات سنیں مصباح، ڈیل کا تو وہ پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنا ہے، ملک کے جو ایسے جو سمجھے کہ شخصیات ہیں جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے بات چیت ہی ان سے کرنی ہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ گوہر صاحب نے ایک دفعہ آرمی چیف صاحب سے ملاقات بھی اس حوالے سے کوئٹہ میں کی تھی، تو وہ تو پہلے دن سے ہی اگر ملاقات کے خواہش مند ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ڈیفینیٹلی ایک ڈیل کی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈیل طے کر لیں. اور انہیں پتا ہے کہ اگر وہاں کوئی ڈیل ہو جائے گی، یا انہیں امید ہے اس بات کی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر جو عدالتی کاروائی ہے جو کہ ایک بہت پر لانگ آپ کو نظر آتی ہے، ایک بڑی لمبی اور ایک تھکا دینے والا پروسیس ہے، اس کے اندر سے ریلیف مل جائے گا، فیصلے جو ہیں ان کے حق میں آ جائیں گے، ایسے راستے نکل آئیں گے جس سے عدالتی طور پر وہ نکل آئیں گے. یہ ایک بیک آف دا مائنڈ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو زوما ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے جو کارکن ہیں، ان کے بیک آف دا مائنڈ جو ہے وہ چیزیں ہیں. بہرحال لیکن ڈیل کے بغیر تو پھر ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ ہماری جان نہیں چھوٹنی، اس لیے
بار بار آپ کو پتا ہے کہ وہ جو باہر سے کچھ لوگ آئے تھے جو ڈاکٹرز تھے اور وہ دو دفعہ آ چکے ہیں پاکستان کے اندر, وہی ایک رابطے کا ایک ذریعہ ہے, بڑے رابطے کا ذریعہ ہے دونوں طرف, اور ان کا آنا بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ضرور ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان میں کوئی ڈیل ہو جائے. تو یہ جو کہنا کہ جی ہم نے ڈیل نہیں کرنا, ہم ڈیل نہیں کریں گے, تو یہ میرا خیال ہے وہ بیانیہ ہے کہ ایک طرف آپ ڈیل کرتے جائیں, دوسری طرف کہیں کہ ہم نہیں کریں. وہ جو بیرونی طاقتوں کی بات کی جا رہی تھی کہ شاید وہاں سے کوئی جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی پریشر بلڈ کیا جائے, وہ سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان کی پولیٹیشنز کے اوپر یا حکومت کے اوپر کوئی ایسا پریشر بلڈ اپ ہو چکا ہے, اس وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں؟ آف اینڈ آن اس کی کوشش کی گئی, اور آپ کو پتا ہے کہ امریکن جو کانگریس تھی اس کا ایک قرارداد پاس کر لینا, پھر عمران خان صاحب کے بچوں کا آف اینڈ آن باہر جانا, اس وقت امریکہ کے اندر سے بھی وہ چکر لگا کر آئے تھے, برٹن میں بھی وہ انہوں نے اپنا ایک اثر و رسوخ استعمال کیا, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے ہمدرد ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کے جو بیرون ملک بھی کوششیں کر رہے ہیں, خود پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ رابطے کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پریشر بلڈ اپ ہو انٹرنل اور ایکسٹرنل, جس کے تحت جو لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں, جو کہ ابھی تک انکاری ہیں کہ جناب ہم ایسی کوئی ڈیل نہیں کریں گے, کیونکہ 9 مئی کے ایک واقعات ایسا ایک سمجھے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر, پاکستان کے عسکری اور سیاسی تعلقات کے اندر, خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو تعلقات ہیں, ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے جس کے اندر دیکھیں وہاں پہ ہوا کیا تھا. آپ جناح اس والا واقعہ دیکھ لیں, کور کمانڈر اس والا دیکھ لیں, ایون آئی ایس آئی کے جو سینٹر تھے اور فوجی تنصیبات, شہداء کی یادگاریں جلانا, ایسے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بڑا واضح طور پر آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی بیان آ چکا ہے کہ جناب ہم معافی نہیں دیں گے اور اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائیں گے. تو درمیان میں اگر معافی تلافی ہو گئی اور سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا, تو وہ جو موقف ہے انہیں خود اپنے ادارے کو بھی فیس کرنا ہے, اس کے بعد اس سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں, جو شہداء کی فیملیز ہیں, سب کو فیس کرنا ہے نا. تو میرا خیال ہے وہ فیس کرنا زیادہ مشکل ہے. ایک طرف یہی کہا جا رہا تھا کہ چونکہ ہم معافی دیں گے نہیں, اور دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگیں گے نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. ایسے صاحب آگے بڑھیں گے. ایران نے تنبیہ کی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کسی بھی لمحے چھڑ سکتی ہے, اور جون میں ہونے والی جو 12 روزہ لڑائی کے بعد اب جو خاموشی ہے ایران کی جانب سے کہا گیا کہ اسے عارضی وقفہ سمجھا جائے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک جو ایران کے اندر کوئی سیاسی ان کی جو لیڈرشپ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو تھوڑی عسکری لیڈرشپ ہے سیکورٹی کے حوالے سے, یہ بیانات ان کی طرف سے آئے ہیں, اور میرا خیال ہے جو بیان ہے وہ کسی حد تک درست بھی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سیز فائر ہوا ہے وہ لمحاتی ہے, وہ وقتی ہے, وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ کسی نے کوئی لکھ کر دے دیا ہے, بلکہ آپ سمجھیں کہ جنگ کے دوران ہی کچھ ایسے لمحات آئے ہیں جس میں جنگ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی ہے. اور چونکہ ایران کو تھریٹس اسی طرح موجود ہیں, اور یہ آپ دیکھیں نا کس تناظر کے اندر یہ سیز فائر ہوا تھا. امریکہ نے اسرائیل کے بعد 2 دن کی کارروائی کی تھی ایران کے اندر, اور پھر اس کے جو ایٹامک فیسلٹیز ہیں اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, اور اس کے 2 دن کے بعد جب ایران نے رسپونڈ کیا تو پھر پاکستان سمیت بہت سارے ممالک نے بیچ میں شامل ہو کر جو کردار ہے اس کو ادا کر کر یہ ایک وقتی طور پر ایک سیز فائر کیا گیا تھا, تاکہ ایران کے اندر بھی ڈیفینیٹلی تباہی آئی تھی کہ ایک تو ریکوری ہو جائے, دوسرا اسرائیل بھی یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے جناب یہ جو ان کے اندر تباہی ہوئی ہے ایرانین ایکشن سے, اس کے اندر انہیں بھی کچھ ٹائم مل جائے. تو ایران جو ہے اس کو پتا ہے کہ جناب ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ایٹمی قوت نہیں بننا چاہتے, لیکن جو بیرونی قوتیں خاص طور پر مغربی قوتیں وہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی. اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ایٹم بم بنانے کے لیے جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ تقریباً 60% کر لی ہے, اور وہ 90% تک, اب تو بار بار پھر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 90% تک پہنچ چکے ہیں. اگرچہ کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی فیسلٹیز جو ہیں ساری تباہ کر دی, اور ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ایسی کوئی چیز نہیں کر رہے, لیکن ایک پریشر بلڈ اپ کیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے بھی. اور ایران کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل جو ہے کسی وقت بھی ان پر دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے. نہ صرف اسرائیل بلکہ اس کے حواری جو ہیں جو امریکہ کی شکل میں موجود ہیں, اور دیگر جو مغربی دنیا ہے اس کے اندر موجود ہیں, وہ بھی اسرائیل کا اس کے اندر ساتھ دے سکتے ہیں. اس لیے ایران جو ہے وہ حقائق کو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ایسی سیز فائر نہیں ہوئی کہ ہم خاموشی سے بیٹھ جاتے. کہ نا غزہ کے اندر کیا ہوتا ہے, سیز فائر ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کیا حالات ہو جاتے ہیں, اور جو ہو رہے ہیں اس وقت. تو ایرانین بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر ڈیفنس یہ ہے کہ آپ ہر لمحے ہر لحظہ تیار رہیں, اور جواب اس طرح کا دیں کہ دشمن کو سمجھ آ جائے, اور اسے پہلے سے بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ تیار ہیں, اور وہ یعنی غفلت کی نیند نہیں سو رہے,
تو میرا خیال ہے ایرانین اپنی جو الرٹنیس ہے اس کو پوری دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ جناب اگر اسرائیل نے حملہ کیا اس کا جواب بڑا بفٹنگ ایسا طریقے سے دیں گے. صاحب سیز فائر مستقل ہوتا ہی نہیں ہے یا عارضی ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں سیز فائر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. سیز فائر ہے نا، دیکھیں ایک تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر اس وقت ٹرمپ ہے، یورپی یونین کے لوگ ہیں، برٹن کے پرائم منسٹر وہاں پہنچے ہوئے ہیں، پھر اس سے پہلے رشین پریزیڈنٹ وہاں پہنچے تھے، اور اس کے بعد آج ویلنسکی صاحب وہ جو ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو جو اس وقت یوکرین کے جو ہیڈ ہیں، تو وہاں پر جب کوئی سیز فائر ہوگا، بیسیکلی تو سیز فائر کے لیے وہاں ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مختلف پارٹیز بیٹھیں گی اور پھر ڈیفینیٹلی تو ایک معاہدہ جنم لے گا. اگر لیتا ہے تو پھر اس کو آپ کہیں گے سیز فائر. یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا، یہاں صرف زبانی کلامی ہے. اس لیے اس کو آپ یہ کریں کہ ایسا کوئی سیز فائر ہے، ایسا کوئی معاہدہ ہے تو جس کے لیے ایران کوئی باؤنڈ ہے کہ ایران وہاں اٹیک نہیں کرے گا، یا اسرائیل کو باؤنڈ ہے تو ایران پر اٹیک نہیں کرے گا. ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ ریٹن فارم میں نہیں ہے، کوئی ایسی سیز فائر نہیں ہے. یہ زبانی کلامی ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ جنگی حالات کے اندر تھوڑی دیر کے لیے دونوں نے اب کاروائی ایک دوسرے کے خلاف روکی ہوئی ہے. ایسا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال غزہ و اسرائیل، اور پھر ایران اسرائیل، پھر پاک بھارت، اور پھر روس اور یوکرین، خطہ جو ہے وہ کشیدہ صورتحال میں تو ہے. کسی تیسری جنگ کا بھی بڑی صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یوکرین کا معاملہ جو ہے وہ جو ہے بڑا تیزی سے اس وقت میں سمجھتا ہوں خطرناک ہے پورے ریجن کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیوٹن صاحب کا جو دورہ ہے امریکہ کا وہ اتنا کامیاب نہیں رہا، کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پیوٹن صاحب جب وہاں پہنچیں گے تو کوئی ایسا معاہدہ کر لیں گے، کوئی سیز فائر کی بات کر لیں گے. پیوٹن نے ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی اور واپس چلے گئے. اچھا خدا جانے کے اندر ان کی آپس میں کیا بات ہوئی ہے، لیکن جو چیزیں ہیں جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ برٹن کے پرائم منسٹر بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، یورپین یونین کی جو ہے وہ بھی لیڈرشپ وہاں پہنچ چکی ہے، اور بھی ممالک اٹلی وغیرہ کے لیڈر جو ہیں وہاں چلے گئے ہیں. اور وہ اس وقت گارنٹیاں لے رہے ہیں کہ جو اس وقت یوکرین ہے اس پر اگر حملہ ہوتا ہے یا روس کچھ کرتا ہے تو امریکہ اور یہ جو قوتیں ساری مل کر اس کو ڈیفنس کریں گی، اس کا ڈیفنس کریں گی. ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو روس ہے وہ کیوں نہیں مان رہا، اور وہ کیوں اس یوکرین کا بہت بڑا حصہ وہ لینا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 90 سے آن ورڈ ایک ایفرٹ کی گئی، اور اس کے پیچھے خود امریکہ موجود ہے. اس میں کلنٹن کا بھی کردار ہے، اس میں بائیڈن کا بھی کردار ہے. وہ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ نے جب کولڈ وار چل رہی تھی تو ایک خاص حصہ تھا روس کے ارد گرد، جیسے پولینڈ، ایسے بہت سارے ممالک تھے جہاں پر نیٹو کا اپنا کوئی رول اس طرح نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یورپ اور امریکہ کی جو ڈیفنس لائنز تھی روس سے بہت قریب تھی. لیکن ایک بڑی انٹینشن ایفرٹ کی گئی کہ بڑی تیزی سے روس کے قریبی علاقے جو تھے، جو کہ روس اپنی ڈیفنس لائن سمجھتا تھا، اسے کم کیا جاتا رہا، اور مختلف ممالک کے اندر امریکہ اور نیٹو جو ہیں اپنے اڈے قائم کرتے چلے گئے. اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ روس کے بالکل ساتھ جو یوکرین ہے اس کے اندر بھی انہوں نے جو اس وقت یوکرین کی لیڈرشپ ہے اس کو ساتھ میں لایا، اور ان کو یہ امید دلائی کہ ہم آپ کو نیٹو میں شامل کر لیتے ہیں. نیٹو کا مطلب شامل ہونے کا یہ ہے کہ اگر یوکرین پہ کوئی حملہ ہوتا تو پورا نیٹو پھر وہاں روس کے خلاف وہاں پہنچ جائے گا، امریکہ وہاں پہنچ جائے گا. ایک لیگل سچویشن میں وہ وہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ یوکرین کو تو چونکہ یوکرین جو تھا وہ نیٹو کا حصہ نہیں تھا. بار بار رشیا تنبیہ کرتا رہا کہ یوکرین جو ہے یہ نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، اور نہ ایسی کوئی سچویشن یہ ڈیولپ کریں گے کہ جس کے نتیجے کے اندر اس کے ڈیفنس کو خطرہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال چونکہ یہ باز نہیں آئے اور یہ کرتے رہے تو پھر رشیا نے یہ سٹیپ اٹھایا کہ یوکرین پہ اٹیک کر دیا. ابھی یہ جنگ چل رہی ہے اس میں بہت زیادہ حصے کے اوپر جو ہے روسی فوجیں جا چکی ہیں، اور اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے، سیز فائر ہوتا ہے، صلح صفائی ہوتی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ادھر کا یہ مطالبہ ہوگا کہ جناب رشیا جو ہے یوکرین کے علاقے جو خالی کر دے، جو کہ کسی بھی صورت میں اس وقت رشیا تیار نہیں ہے. کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی سرحد کے ساتھ نیٹو کے جو اڈے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. جیسے پاکستان، اور جب ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہو رہی تھی تو پاکستان کی پوری کوشش تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران میں کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے اسٹیج پر نہ کہیں پہنچ جائے کہ وہ اپنے اڈے ایران کے اندر بنا لے، یا ایران کے اندر اس کی جو ہے پریزنس آن فوٹ اس کی فوج کی آ جائے. تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی، یا کوئی اور یورپین کنٹریز آ جائیں کہ پاکستان کی سرحد کے ساتھ ایک علیحدہ سے مسئلہ شروع ہو جائے، اسرائیل آ کے بیٹھ جائے. ایسے صاحب کل امریکی حکام کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ جو ہے وہ جنگ بندی تو ہو سکتی ہے یوکرین اور روس کے درمیان،
لیکن روس خود اس طرف نہیں آتا, وہ خود نہیں چاہتا ہے. دیکھیں روس اس لیے نہیں چاہ رہا کہ روس کے اپنے بھی ڈیفنس کا مسئلہ ہے نا. یہ بڑی سازش کے تحت امریکہ اور یہ جو یورپین کنٹریز ہیں یہ تیزی سے اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ بفر زور جو بنا ہوا تھا ان کے درمیان میں یورپ اور اس کو کور اپ کرتے چلے گئے, لیتے چلے گئے, اس کے اندر اپنے اڈے اپنا انفلوئنس بڑھاتے بڑھاتے اب وہ روس کی سرحد پر کھڑے ہیں. زیادتی یہ کر رہے ہیں نا اب روس کو, یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کچھ بھی نہ کرے, ٹھیک ہے. اب روس جو ہے اس کو اپنی سیکورٹی کا اور ڈیفنس کا مسئلہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یوکرین کو کسی بھی صورت میں نیٹو میں شامل ہونے نہیں دوں گا. یورپ سارا پیچھے کھڑا ہے کہ یوکرین کو کسی طریقے سے نیٹو میں شامل کیا جائے, اس لیے امریکہ پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ آ کے مدد کرے. امریکہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں اگر اس لڑائی میں امریکہ گھستا ہے تو پھر سامنے کوئی عام ملک نہیں ہے, روس ہے, یعنی دنیا کی ایک اور سپر پاور کھڑی ہے. تو اگر یہ لڑائی ہو جاتی ہے اور اس میں امریکہ اور روس کی لڑائی براہ راست شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے افغانستان کے اندر جو لڑائی ہوئی اس کے اندر روس موجود تھا, لیکن ایک پراکسی وار لڑی گئی جس میں پاکستان نے ایک رول پلے کیا. امریکہ خود نہیں آیا لیکن پاکستان سے وہ جنگ کروا کے رشیا کے یا یو ایس ایس آر تھا اس وقت, اس کے ٹکڑے کروا دیے, جس کے اندر سے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو نئی ریاستیں نکلی ہیں اس ایریے کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو اس جو مسلم ریاستیں ہیں جس میں تاجکستان ہے, کرگزستان ہے اور باقی جو ازبکستان ہے, تو یہ جو ریاستیں ہیں جو نئی بن کے آئیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے ایک رول پلے کیا, روس ٹوٹا اور وہ ساری ریاستیں نکلیں. اب امریکہ براہ راست رشیا کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر وہ یورپ کی باتیں مان لے جیسے یورپ کے سارے کنٹریز چاہ رہے ہیں اور یوکرین کے ساتھ بالکل کھڑا ہو جائے وہاں جا کر, تو پھر آپ یہ سمجھے کہ ایک ڈائریکٹ لڑائی امریکہ اور روس کی شروع ہو جائے گی, جو کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ٹرمپ بھی نہیں چاہتے اور امریکہ بھی نہیں چاہتا. ایسا صاحب ہم نے دیکھا کہ ایران اسرائیل جنگ میں ایران نے جو بہترین رسپونڈ کیا, پاک بھارت جنگ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بہترین طریقے سے رسپونڈ کیا, اور وہ امریکہ جو خود کو کہتا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا, ثالث کے طور پہ وہ پیش کرتا ہے. اب بھی یہ چیز باور ہو چکی ہے ان عالمی طاقتوں کو بھی جو خود کو سپر پاور کہلاتی ہیں کہ اب محتاط رہنا پڑے گا, اگر آپ کی طرف سے کچھ اس طرح کا جو ہے وہ حربہ استعمال بھی کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو اسی طرح ہزیمت بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے. دیکھیں ایک تو پہلے سمجھ لیں کہ امریکہ نے جو دعوے کیے ثالثی کروانے کے, ڈیفینیٹلی اس کے اندر ایک چھوٹا ملک تھا اور جو دوسرا ملک بھی لڑ رہا تھا وہ اتنا بڑا کوئی ملک نہیں تھا, کوئی سپر طاقت نہیں تھی کہ دونوں جو تھے امریکہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے. ایک تو ہے کہ آپس کی لڑائی کے اندر بھی وہ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے, جب تباہی ہو رہی ہوتی ہے تو ملک چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی سیز فائر ہو جائے. تو امریکہ نے جب ایک رول پلے کیا تو وہ پھر جلدی سے آپ کو نظر آیا کہ وہ سیز فائر بھی ہو گیا. لیکن اب جو رشیا کا معاملہ ہے اس کے اندر اس کا یہ جو دعویٰ ہے ٹرمپ کا کہ میں نے بہت سال سیکھ رہا ہے, یہاں بڑی بری طرح ڈیمیج ہوا ہے, کیونکہ ایک سپر طاقت سامنے کھڑی ہے اور رشین پریزیڈنٹ آئے ہیں مل کر اور انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی, کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا, واپس چلے گئے. اور ٹرمپ کی جرت بھی نہیں ہوئی کہ ایسی کوئی نیگیٹو بات ان کے خلاف کہہ سکے, جو کہ انہوں نے یوکرینین لیڈرشپ کے خلاف جب یہ ولادیمیر صاحب آئے تھے وہاں پر تو جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا نا, وہ اس وقت سوٹ نہیں پہنا ہوا تھا, اس پر بات چیت ہو گئی, بڑے تلخ جملے جو تھے ان کا ایکسچینج ہوا. اب رشیا کے ساتھ اس طرح کی کوئی سچویشن نظر نہیں آتی کیونکہ وہ ایک سپر طاقت ہے. اب وہ اگر نہیں مانتا ان کی ثالثی کی پیشکش کو تو امریکہ کے پاس بھی کوئی ایسی چوائس نہیں ہے کہ وہ رشیا کو منا لے. تو اس میں رشیا ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ رشیا اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کھیلنے کی طاقت رکھتا ہے, صلاحیت رکھتا ہے. اس لیے یہ کہ جی ٹرمپ کہیں گے اور وہ فوراً مان لے گا, ایسی چیز نظر نہیں آتی. اس لیے ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر کچھ 6-7 جگہوں کے اوپر اس وقت سیز فائر کرایا اور ہم امن کی کوشش کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا کامیاب دعویٰ نہیں ہے, بلکہ وہ جو کروائی بھی گئی ہے سیز فائر اس کے اندر بھی امریکہ نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. اچھا صاحب, ابھی وہ جو ہے وہ اگر اس چیز کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو بھارت تو اسٹریٹ فارورڈ سے ڈینائی کرتا ہے اس کے حوالے سے. اس کے ڈینائل سے دیکھیں اس میں انڈیا کی اپنی پوزیشن خراب ہوئی ہے. 20 سے زائد دفعہ تو ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم نے یہ سیز فائر کروایا. اچھا, اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب بھارت یہ نہیں مان رہا تو بھارت کے اوپر جو اس وقت جو ٹیرف لگایا ہے اس سے امریکہ اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ مزید خراب ہو گئے. اچھا, دوسرا جو ایک اچھا ساتھی تھا بھارت کا اس سے پہلے وہ تھا روس. تو روس کے ساتھ جو ہے وہ جو آئل کی ڈیل ہے امریکہ اس پہ بھی پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ وہ جو آئل ڈیل ہے اس کو کینسل کریں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ہیں انڈین بھی محتاط ہو گئے. اچھا, اگر آپ بڑی طاقتوں کی بات کریں تو انڈیا نے اپنے ماضی کے اندر بہت سارے ممالک کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی کوشش کی, اور بلاکس جو ہیں خاص طور پر جس میں کے اندر مسلم امہ کا بلاک ہے اس کے ساتھ بڑا اپنا پینیٹریشن کی, اپنے انفلوئنس کی. اور یہ تھا کہ جی عربوں کا کچھ ممالک کا خاص طور پر ایران ہو گیا,
کویت ہو گیا, اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جس کے ساتھ جی رشیا کا ایران کا انڈیا کا بہت اچھا تعلق ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں رشیا امریکہ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے تھے. لیکن جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد انڈیا جو ہے, دیکھیں پاکستان کے پاس تو اس وقت آپ چائنا کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن ہے, رشیا کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن ہے, اور امریکہ کے ساتھ تو ہمارے ریلیشن رہے ہی ہیں. تو پاکستان تو ان بڑی 3 قوتوں کو جو کہ اس وقت دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں ریلیشن بڑے بہتر نظر آتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس انڈیا دیکھیں تو انڈیا کے جو ہمسائے ممالک ہیں جتنے بھی, اس میں آپ بنگلہ دیش لے لیں, آپ اس میں سری لنکا لے لیں, بھوٹان لے لیں, چائنا لے لیں, سری لنکا لے لیں, سب کے ساتھ, اور پاکستان سب کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. وہ ایک قسم کا ایسے ہمسایوں میں گھرا ہوا ہے جنہیں اس نے اپنا دشمن بنا لیا ہوا ہے. اور جو باہر کے ممالک ہیں اس میں امریکہ کے ساتھ بھی اس کے جو تعلقات ہیں اس وقت کوئی اچھی صورتحال میں نہیں ہے. 50% سے زیادہ ٹیرف جو ہے ٹرمپ نے لگایا ہے. اچھا, اس کے بعد رشیا کے ساتھ بھی ان کے ریلیشن اب کوئی اس طرح کے نہیں رہے جیسے ماضی کے اندر تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا اس وقت ایک تنہائی کا شکار ملک ہے. اب یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مودی جو ہیں چائنا جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے پہلے چائنیز جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت موجود ہیں وہاں پر کیا کہتے ہیں انڈیا کے اندر, اور وہاں ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے, انہوں نے جو آج بیان دیا, انہوں نے کہا جی کہ جو ہے دوستیاں یا گرم جوشیاں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سرحدوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, وہاں امن نہیں ہوتا. تو بات تو انہوں نے چائنا کو کی ہے, لیکن انہیں اس کے اوپر خود عمل کرنا ہوگا سب سے پہلے کہ ان کے جتنے بھی ہمسائے ممالک ہے کوئی بھی ان سے خوش نہیں ہے, کسی کے ساتھ بھی ان کے جو ہے سرحدی معاملات پر امن نہیں ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ان کا ایشو ہے, بھوٹان کے ساتھ بھی ان کا ایشو ہے, سری لنکا کے ساتھ بھی ان کا ایشو ہے, پاکستان کے ساتھ بھی ان کا ایشو ہے, چائنا کے ساتھ بھی ان کا ایشو ہے. تو جو بات یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر انہیں خود عمل درآمد کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مودی صاحب جا رہے ہیں اور وہ چائنیز جو وزیر خارجہ ہیں, تو یہاں سے شہباز شریف صاحب بھی چائنا جا رہے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ جو وزیر خارجہ ہیں چائنا کے وہ اس کے بعد پاکستان آئیں گے. یہاں سے بنگلہ دیش جا رہے ہیں ساکھدار صاحب, جس میں نے کل بھی کہا تھا. اچھا, وہ بھی ایک ریلیشن ایک دور کے اندر تو بڑے سٹرونگ رہے تھے. ایسے لگتا تھا کہ خالدہ جو ہیں حسینہ ماجد کے دور کے اندر تو ایسے لگتا تھا کہ جو انڈیا ایک قسم کا دوسرا گھر تھا بنگلہ دیش ان کا, وہ ساری کی ساری وہاں ٹیبل ٹرن ہو چکی ہے. بنگلہ دیش اس وقت انتہائی کلوز ریلیشن میں پاکستان کے ساتھ چلا گیا ہے. اس سے پہلے ہماری جو فوجی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کے ملک میں آئے ہیں, بڑے اچھے کارڈیل ریلیشن دوبارہ سے ریوائیو ہوئے ہیں. اس کے بعد اب اکنامک کوآپریشن کے لیے آپ کو پتہ ہے ساکھدار صاحب جا رہے ہیں. امید ہے کہ بہت سارے ایم او یوز وہاں پہ سائن ہوں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان. تو اوورال اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہ تنہائی سے نکل کر اس وقت بڑی کارڈیل ریلیشن میں پوری دنیا کے ساتھ چلا گیا ہے, جبکہ انڈیا جو ہے اس وقت بڑے کولڈ شولڈر اس کو ہر طرف سے مل رہا ہے. صحیح, آگے بڑھیں گے. احسن صاحب, ملک میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. اب بارشوں نے جو ہے وہ کراچی کا رخ کر لیا ہے. اب کراچی میں جو صورتحال وہ یہ ہے کہ 470 سے زائد فیڈر بھی ٹرپ کر گئے ہیں, اور گلی محلے علاقوں میں ہر طرف گھروں میں لوگوں کے پانی داخل ہو چکا ہے. دیکھیں کراچی کا جو معاملہ ہے نا اس وقت وہاں یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں اور اس قدر پانی آ چکا ہے وہاں پر, یا اس قدر جو صورتحال ہے وہاں پر وہ بری ہے کہ اس کے بہت سارے علاقے عملاً آپ کو جھیلوں اور تالابوں کا منظر پیش کر رہے ہیں. اور وہاں پر جو آپ کہتے ہیں نا فلڈنگ کی ایک سچویشن بن گئی ہے, جسے اربن فلڈنگ آپ کہتے ہیں. اچھا, اس میں جو زیادہ علاقے متاثر ہیں اس میں گلشن حدید ہے, جہاں ملی لیٹر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بارش 145 ملی لیٹر ہے. اچھا جی, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کماڑی, سادی ٹاؤن, گلشن جوہر, کلفٹن, ڈی ایچ اے, فیصل بیس اور سرجانی ٹاؤن, نارتھ کراچی, کرنگی, گلشن معمار, اورنگی ٹاؤن, اور اس کے علاوہ جو ہے لانڈی, ملیر, شارع فیصل, آئی آئی چندی گڑھ روڈ اور ایم آر کیانی روڈ, یہ زیادہ متاثر ہیں. اچھا, میئر صاحب جو کراچی کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا 40 ملی لیٹر سے بارش ہو جائے تو کراچی جو ہے نا زیادہ, تو کراچی کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں ہوگی 145 ملی لیٹر جو کہ گلشن حدید میں ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اتنا بڑا شہر ہے, اس کا انفراسٹرکچر, اس کو سنبھالنے والے جو لوگ ہیں اس قدر نااہل, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو کرپشن ہے جو آپ اربنائزیشن کے حوالے سے, اس کے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے حوالے سے کی گئی ہے آج تک جو بجٹس اور فنڈز کے اندر, وہ آج اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے جس کے اندر پانی آیا ہوا ہے, حالانکہ یہ اگر تھوڑا سا بھی انفراسٹرکچر بہتر کیا جاتا تو حالات ٹھیک ہو سکتے تھے. اب اس کو اگر آپ کمپیریزن کریں نا بنیر اور سوات کے حالات سے, تو وہاں کوئی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی وہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا, یہاں صرف بارش ہوئی ہے. تو یہ وہاں پر صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک صورتحال ہے. ایسا سب سیلابی صورتحال ہو یا کلاؤڈ برسٹ ہو, اس سے جو جانی نقصان ہوا ہے
ہلاکتوں کی تعداد 670 سے اس وقت جو ہے وہ تجاوز کر چکی ہے. آپ ابھی تک سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے؟ دیکھیں نہ ہے ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے, اور میں نے کل بھی آپ کو کہا کہ یہ جو NDMA کی شکل میں ایک ادارہ ہے جو کہ ایک ہیوج بجٹ لیتا ہے, فنڈز لیتا ہے, اربوں خربوں روپے کے یہ جو ہے اس وقت تک فنڈز کھا چکا ہے. ملازمین اور افسران کی فوج ظفر موج ان کے پاس موجود ہے, لیکن ان کی نااہلی کی کہانی اتنی بڑی ہے کہ جتنا بھی آپ اس پر لکھیں, جتنا بھی آپ اس پر بولیں کم ہے. ابھی چلے ان کو تو چھوڑے نا, ابھی یہ کراچی والی جو صورتحال ہے یہاں تو یہ بھی صورتحال ہے, کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا, ایک خاص حد سے تھوڑی سی بارش زیادہ ہوئی ہے, تو وہاں کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ وہاں کیا حالات ہیں اس وقت. اور اگر مزید کوئی بارش ہوگی جو ایسے کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو پھر کراچی کا کیا حال ہوگا. یہ وہ جگہ ہے جہاں MKM جو ہے وہ بھی برسر اقتدار آئی ہے, یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ایک لمبے عرصے سے ہے, اور کلیم اور دعوے ان کے اگر آپ دیکھ لیں تو پورے ملک خوشحالی کی باتیں کرتے ہیں. ایک شہر ہے کراچی, اس کی حالت آپ دیکھ لیں کہ آج تک وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. اچھا ابھی صورتحال ہے کہ سڑکوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں, سڑکیں کھودی ہوئی ہیں, ان کو بند نہیں کیا, ان بارشوں سے وہ وہاں پر پانی بھر گیا, تو وہاں کی جو صورتحال ہے, اچھا نالے جو ہیں وہاں کے اوور فلو کر گئے ہیں, اور جو نشیبی علاقے ہیں چونکہ نکاسی کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے وہ زیر آب آ گئے ہیں. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک تھوڑی سی بارش زیادہ ہو جانا, لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ وہاں پر ود دی پیسج آف ٹائم جو انفراسٹرکچر بننا چاہیے تھا, اس طرح کی کلیمٹیز کے ساتھ, اس طرح کی جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اسے نپٹنے کے لیے وہ بنا ہی نہیں ہے. اور یہ جو پیسہ ہے وہ کچھ مخصوص لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا. یہ سندھ حکومت ہو تو اس کی بھی جو ہے وہ کارکردگی آپ کے سامنے ہے, اور اس کے بعد ہم نے KP کی حکومت کی کارکردگی بھی دیکھ چکے ہیں ہم, اور ابھی بارشیں ہوتی ہیں جب پنجاب میں ہوئی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور پورا ڈوب گیا تھا. ہر وہ صوبائی حکومتوں کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے, سب اچھا ہے کہ دعوے بھی یہی گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے. اب جب بارشوں کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے. دیکھیں اب ہماری صورتحال یہ ہے, ہم کاسمیٹک قسم کے نا کام کرتے ہیں. ابھی مریم نواز صاحب وزیر پنجاب پہنچی ہوئی ہیں جاپان میں, اور میں نے وہاں سنا ان کی جو باتوں سے, انہوں نے کہا جی کہ وہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے ہم پاکستان میں لائیں گے, اور خاص طور پر پنجاب میں لا کر لاہور کو اس سے مستفید کریں گے, اور ہیلتھ سسٹم کے تحت کام کریں گے. آپ کی نہ سڑکیں ٹھیک ہیں, نہ آپ کے کوئی سکولنگ کا سسٹم موجود ہے, نہ آپ کا کوئی ہیلتھ کا سسٹم ہے, اور چلیں جاپان کی جو نقل کرنے. ہوتا کیا ہے کہ اب کروڑوں روپے ان کے اس وزٹ پر لگ گئے, کروڑوں روپے کا. بھی آج اس کی 22 رکنی وفد ان کے ساتھ ہے, 22 رکنی وفد ہے. اچھا یہ اس طرح کا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, گلاس توڑا, کھایا پیا, اور پھر یہ گلاس وہ توڑ کے فارغ ہو گئے. تو ہم دوسروں کی نقل تو کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بھی فنڈز جو ہیں اس کو کھانے کی کہانی ہوتی ہے. ایسے پروجیکٹ کی باتیں کرنا, خوشنما باتیں کرنا کہ جی ہم پاکستان کو, جیسے ان کی لیڈرشپ پہلے بھی نون کی کرتی رہی ہے, ایون یہ اس طرح کی لیڈرشپ جو ہے PTI کی بھی رہی ہے کہ وہ جو 1 بلین ٹریز کی آپ باتیں کرتے رہے ہیں, آج میرا خیال ہے وہ ثبوت سب کے سامنے آ گیا کہاں 1 بلین ٹریز ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں. لیکن میں حقائق یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے انہوں نے تو چلو لاہور میں پھر بھی کوئی انفراسٹرکچر بنا لیا, بارشیں یہاں بھی ہوئیں لیکن پانی نکل گیا. لیکن اب میں کر کراچی کی بات کروں, اور جو کچھ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہوا ہے, یعنی وہ اس کی ایک بڑی وجہ, اس کے اندر ایک بڑا فیکٹر جو تھا مصباح, وہ یہ ہے کہ جنگلات کاٹ لیے گئے ہیں. جب یہ فلڈنگ آئی ہے تو راستے میں اگر جنگلات ہوں تو وہ اس کے فلو کو, اس کے پریشر کو, یہ جو پتھر آتا ہے ساتھ اس کو روک لیتے ہیں. اب وہاں جنگلات کا وہ جو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے وہ 30% سے بھی زیادہ ہے. یہ تو ہے کہ بڑی ایک سمجھے کہ ایک کیلکولیٹڈ فگر ہوتی ہے, یا بڑی ایک سیف فگر بتائی جاتی ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے. اچھا جنگلوں کی کٹائی, پھر دریاؤں کے کناروں پر ایک آبادی کرنا, اربنائزیشن کرنا دریاؤں کے کناروں کے اوپر, جو کہ میرا خیال ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ جب فلڈنگ آئے گی یہ ڈوب جائیں گے, تب بھی باز نہیں آتے. اس کے پیچھے اگر آپ دیکھ لیں گے یہ ساری کی ساری کرپشن ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے جو ارباب اختیار نے عقل کوئی نہیں, سارا پتا ہے, لیکن کرپشن, 2 نمبر پیسہ, یہ جو ہے نا آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے. صحیح. احسن صاحب میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے آپ ایک کامنٹ ضرور دیں. قومی اسمبلی کے بعد جو ہے وہ سینٹ نے بھی انسداد دہشت گردی قانون میں ترمیم کا بل جو ہے وہ منظور کر لیا ہے. اب اس بل کے حوالے سے اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا ہے اور واک آؤٹ بھی کیا ہے, اور اپوزیشن کے جو PTI کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس ترمیم کے تحت جو SHO ہے اس کے چونکہ اختیارات زیادہ ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کہ کسی SHO کو یہ اختیارات دیا جا رہا ہے کہ وہ 3 ماہ تک جو ہے وہ کسی ملزم کو گرفتار کر کے رکھ بھی سکتے ہیں اور عدالتوں تک اس کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی. اس میں JUI کے جو لیڈر ہیں حافظ حمداللہ صاحب, میں ان کے جو جملے ہیں ان کو ذرا کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ
ایمانوں سے انسداد دہشت گردی کا ایکٹ پاس ہونا آئین اور جمہوریت کے منہ تماچا ہے, صحیح. 2000 تماچا ہے. پھر انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا ہے کہ رولڈ ایکٹ جو تھا, جو جب پاکستان کا وجود ابھی نہیں بنا تھا تو انگریزوں کی حکومت تھی, تو اسمبلی سے قائد اعظم محمد علی جناح کا انہوں نے مثال دی ان کی کہ جناب انہوں نے رولڈ ایکٹ جو تھا اس کے خلاف انہوں نے ایک ریزائن کر کے وہاں سے وہ چلے گئے تھے. اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ شکیاں بڑی خوفناک ہیں. میں بھی خود حیران ہو رہا تھا کہ بغیر ڈیبیٹ کے اس کو کیسے پاس کر لیا گیا ہے 3 ماہ کے اندر. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اگر دہشت گردی جو ہے اس کے اندر کچھ لوگ ہیں تو آپ اس کو پکڑ رہے ہیں تو پھر تو چلو پھر بھی کچھ سمجھ آتی ہے, لیکن اب یہاں پر ہے کہ اگر کسی ایس ایچ او کو بھی شک گزرتا ہے کسی شخص کے متعلق کہ یہ جو فساد برپا کر رہا ہے یا یہ جو لا اینڈ آرڈر کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو 3 ماہ تک وہ اس کو رکھ سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قانون جو ہے یا ایکٹ ہے, یہ بڑا خوفناک ایکٹ ہے. اور ایک جمہوری ملک کے لیے دیکھیں آپ آپ کے معاشرے کے اندر جو سب سے کرپٹ ترین ادارہ سمجھا جاتا ہے وہ پولیس ہے. اور ان کے ایس ایچ اوز, ان کے جو ڈی ایس پیز ہیں, آپ یہ تو کرائمز کے گینگ چلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب یہ گینگ چلاتے ہیں اور خود ان کے جو اپنے اہلکار ہیں وہ ڈکیتیاں مارتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں, چوریاں کرتے پکڑے جاتے ہیں, منشیات بیچتے پکڑے جاتے ہیں, تو ایسے اداروں کو, ایسے اہلکاروں کو اتنی بڑی طاقت دے دینا, یہ گویا پورے پاکستان کے شہریوں کو ان کی جو آزادی ہے اسے سلب کرنے کے مترادف ہے. دہشت گردی کی حد تک بات ہوتی تو چلے ہمیں سمجھ بھی آ جاتی. یہاں تو بہت ساری ایسی شکیں ہیں جس کے تحت ایک ایس ایچ او جو ہے آرم فورسز تو ایک علیحدہ سے کر رہی ہے, جو سول فورسز ہیں ان کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ جو ہے نا, تھوڑا سا میں حافظ حمداللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں اس کو تھوڑا سمجھتا ہوں کہ وہ کسی نہ کسی حد تک ویٹ رکھتی ہے. صحیح, بہت شکریہ عزیزہ صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے رسن کو دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.